अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गिरबान में मतीउल्लाह जान। कौमी सलामती और कौमी मफाद ये ऐसे दो टर्म्स हैं या अल्फाज हैं कि जिनकी डेफिनेशन या तारीफ़ के ऊपर कभी भी सियासी जमातों में और ख़ासकर सहाफ़ियों और मीडिया के दरमियान इत्तफ़ाक़ नहीं हो सका। जो चीज़ सहाफ़ियों के नज़दीक कौमी मफाद में है वो बहुत सारे सियासतदानों के नज़दीक शायद कौमी मफाद में नहीं, और इसी वजह से आज़ादी सहाफ़त के हवाले से पाकिस्तान जैसे ममालिक में बहुत से सवालात उठते रहते हैं और आज़ादी इज़हार राय का भी बराह रास्त कौमी सलामती और कौमी मफाद से ताल्लुक़ बना दिया जाता है। एक तरफ तो कौमी मफाद की ये तारीफ़ की जा सकती है कि आवाम से सच बोलना कौमी मफाद में है, ताकि आवाम के टैक्स के पैसे और आवाम के वोट से मुंतखब होने वाली हुकूमत जो आवाम के वसाइल के हवाले से फ़ैसले कर रही है उसके बारे में आवाम का जानने का हक़ आइनी और बुनियादी हक़ है। दूसरी तारीफ़ कौमी मफाद की ये की जाती है कि आवाम से पूरा सच नहीं बोलना चाहिए, और इसी वजह से शायद पाकिस्तान जैसे ममालिक में ऐसे ऐसे फ़ैसले भी किए जाते रहे कि जिससे बराह रास्त मुल्क और कौम को नुकसान भी हो गया, मगर उन फ़ैसलों के बारे में आवाम को कई साल बाद जाके ही मालूम पड़ता था। और अगर ऐसे गलत फ़ैसलों और गलत पॉलिसियों का बर वक्त आवाम को मालूम हो जाता तो शायद मुल्की मुफाद भी बच जाता और शायद हमारा मुल्क पाकिस्तान भी बहुत सारी मुश्किलात से आसानी से निकल आता। तारीख़ गवाह है कि जब भी फ़ौजी हुक्मरान आए तो उन्होंने आवाम के जानने और बोलने के हक़ पे पाबंदी लगाई, सिर्फ़ इसलिए कि उनसे कोई ये कौमी सलामती के हवाले से आला तरीन इजलास के अंदर जो सिविलियन हुकूमत है, ख़ासकर वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की सरबराही की उस खबर में बात की गई। उस इजलास में कौमी सलामती से मुतल्लिक़ जो इजलास था, चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी मौजूद थे, फ़ौज की क़यादत भी मौजूद थी। उस खबर में ये कहा गया कि सिविलियन हुकूमत ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान सफ़ारती सतह पर तनहा होता जा रहा है सफ़ारती महाज पर, इसलिए कि चंद शिद्दत पसंद तंजीमें, उन तंजीमों का नाम भी खबर में लिया गया, हाफ़िज़ सईद का नाम लिया गया और मसूद अज़हर का नाम लिया गया, और उनके हवाले से कहा गया कि जब भी सिविलियन हुकूमत उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने लगती है तो फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट या खुफिया इदारे उनको रोक देते हैं और मुदाखलत करते हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। जब ये खबर छपी तो इस खबर का यकीनी तौर पे सख्त रद्द-ए-अमल देखने को आया, और यह खबर ज़राए के हवाले से छपी, किसी का नाम नहीं लिया। सिरिल अलमीडा जो सहाफ़ी थे उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, ज़राए के हवाले से छपी, और इस खबर को हुकूमत ने भी और फ़ौज की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी कौमी सलामती के मुखालिफ करार दिया गया। इस पर इंक्वायरी शुरू हुई, सहाफ़ी का नाम ECL पे डाल दिया गया। बहरहाल आज एक और कमांड कॉन्फ्रेंस में दोबारा कहा गया है कि खबर कौमी सलामती के ख़िलाफ़ थी, और आज एक और अहम खबर यह कि सिरिल अलमीडा का नाम ECL से निकाल दिया गया, यानी अब वो मुल्क से बाहर भी सफ़र कर सकते हैं। और ये फ़ैसला आज सहाफ़ती और मीडिया की जो तंजीमें हैं, अखबारी तंजीमें हैं, PNS और CPNE, उनके वफूद के साथ मुलाकात के बाद वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने किया, और एक दिन पहले ही चौधरी निसार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये खबर कौमी सलामती के मुनाफी है और एक इंक्वायरी हो रही है, और उस इंक्वायरी के लिए सहाफ़ी को पाकिस्तान में रोकना बहुत ज़रूरी था। सवाल ये पैदा होता है कि जमहूरी हुकूमतें, सिविल हुकूमतें और ख़ासकर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब भी आई तो उसके हवाले से कौमी सलामती के हवाले से उस पर इल्ज़ामात लगते रहे। आज भी इस तरह के इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं, और हमारे साथ आज इसी हवाले से मौजूद हैं हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी इत्तलात जनाब सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब, जो कि सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर भी हैं और कैमा कमेटी जो हैं उनके सरबराह भी हैं, साबिक वफाकी वज़ीर भी रहे हैं। मुशाहिदुल्लाह साहब की ख़ास बात यह है कि इनको भी कौमी सलामती के हवाले से ही एक इल्ज़ाम में इनकी वजारत जो है उनसे ले ली गई थी, या इन्होंने ख़ुद छोड़ दी थी। 2014 के धरने के बाद भी इन्होंने कुछ ऐसी बातें की थी, तो हमने सोचा कि इनसे बेहतर कौन हो सकता है कौमी सलामती की तारीफ़ या डिफ़ाइन करने के लिए। मुशाहिदुल्लाह साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। पहले तो ये बताएँ कि आज एक अच्छी बात आपकी हुकूमत ने ये की जो कि अप्रिशिएट करनी चाहिए कि सहाफ़ी का नाम आपने ECL से हटा दिया, एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट से, और उन पर जो पाबंदी थी वो ख़त्म हो गई। तो कम से कम इस बात का इदराक ज़रूर लगता है हुक्मरान जमात में
کہ اس میں صحافی کا قصور نہیں، قصور شاید حکومت کے ان حکام کا ہے جنہوں نے خبر لیک کی، آپ اس بات کو مانتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس بات کی تو انکوائری ابھی ہو رہی ہے. انہوں نے کل بھی چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ ایک دو لوگ اور ہیں، اس کی انکوائری وہ کریں گے. اب وہ انکوائری کریں گے، سامنے آئے گی بات تو ہی پتہ لگے گا وہ کون تھے، ان کا حکومت سے تعلق ہے، ان کا حکام سے تعلق ہے یا ان سے تعلق ہے، تو اس کے بعد پتہ لگ جائے گا کہ یہ خبر لیک کرنے کے پیچھے کیا وجوہات تھیں. بعض اوقات بہت بڑی وجہ بھی ہوتی ہے، بعض اوقات وجہ نہیں بھی ہوتی، بعض اوقات کوئی ایرر، ہیومن ایرر بھی ہو جاتا ہے، لاپرواہی بھی ہوتی ہے. تو یہ چونکہ پتہ نہیں ہے، لہٰذا اس کے اوپر کیا یعنی کہ آپ رائے دے سکتے ہیں. آپ اس وقت رائے تو نہیں دینا چاہ رہے ہیں، مگر آپ نے کہا ہو سکتا ہے حکومت کے لوگ ہوں یا حکام سے کیا مراد ہے آپ کی؟ حکام سے مراد جو ہمیشہ رہتے ہیں حکومت میں. حکام بیروکریسی ہوتی ہے نا. نہیں، بیروکریسی، میرا اشارہ بیروکریسی کی طرف ہے. سول بیروکریسی؟ سول بیروکریسی تو سول ہی ہوتی ہے. اچھا، دوسری تو ملٹری تو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، وہ تو مطلب کہ علیحدہ سے ہے ان کا بیروکریسی. یہ انکوائری جو ہے یہ کیسے ہوگی انکوائری؟ کیونکہ صحافی نے تو کہہ دیا ہے کہ میں اپنا سورس نہیں بتاؤں گا، اور نہ ہی اس نے انکوائری میں جانے کی حامی پر، انہوں نے انکار کر دیا کہ میں کسی انکوائری میں پیش نہیں ہو رہا. تو یہ انکوائری آپ کیسے کریں گے، اور یہ کس کو مطمئن کرنے کے لیے انکوائری کی جا رہی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ انکوائری جو ہے وہ تو مطلب کہ سیرل المیڈا تو میڈیا سے تعلق ہے نا، اس کا وہ ایک جرنلسٹ ہے، اس کے بارے میں ابھی آپ نے بتایا، میرے بھی علم میں ہے کہ کسی ابھی میٹنگ میں وہ انہوں نے اس کا نام جو ہے نکالنے کا کہا ہے، نکال دیا ہوگا یا نکل جائے گا. جی، تو یہ ایک اچھا قدم ہے. اب جب کل انہوں نے کہا کہ ایک دو لوگ اور ہیں، تو اس کی انکوائری ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے، اس لیے کہ اتنا ایک خبر کی وجہ سے اتنا شور مچا ہوا ہے ملک میں، مچ گیا تھا. اب کچھ تھوڑا ٹھنڈا ہوتا، ٹھنڈا ہو ہی جاتا ہے ہر خبر، جو شروع میں ذرا اس میں گرمائش زیادہ ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ. تو یہ انکوائری تھوڑا ٹھنڈا کرنے کے لیے بھی انکوائری شروع کی آپ؟ ضروری نہیں ہے ٹھنڈا کرنے، انکوائری تو ہونی چاہیے. دیکھیں، اتنی ہائی لیول کی میٹنگ سے اگر چیزیں واقعی لیک ہوئی ہیں تو اس کی انکوائری ضرور ہونی چاہیے، اور یہ پتہ لگنا چاہیے، قوم کو بھی پتہ لگنا چاہیے کہ یہ کس نے کیا تھا، کیا کیا تھا. مگر یہ خبر آنے کے 3-4 دن بعد انکوائری کا خیال کیسے آیا حکومت کو؟ یہ حکومت کے اپنا آئیڈیا تھا انکوائری کا یا فوج کی طرف سے دباؤ ڈالا گیا؟ دیکھیں، میں آپ کو بات بتاؤں، میرے پاس بہت زیادہ انفارمیشن نہیں ہے. یہ انفارمیشن انٹیریئر منسٹری کے پاس ہوں گی اصل میں. میرے پاس اتنی انفارمیشن ہے جتنی، یا ہو سکتا ہے آپ سے بھی کم ہو. ٹھیک ہے، تو میڈیا سے ادھر ادھر ٹی وی پہ دیکھ دو. اس خبر کا فائدہ کس کو ہوا آپ کے خیال میں؟ اس کی بھی انکوائری کرنی پڑے گی. نہیں، ظاہری بات ہے، یہ آپ کے خیال میں کس کو فائدہ ہوا اس کا؟ کسی کو ہوا بھی یا نہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ فائدہ کی میں بات تو نہیں کر رہا، لیکن نقصان تو حکومت ہی کا ہوا ہے نا، کہ آپ نے مطلب کہ ایک بندے کا نام ای سی ایل میں ڈالا، اس کے بعد نکالا، تو مطلب بیک فٹ پہ تو گورنمنٹ گئی ہے، تو گورنمنٹ ہی کا ہی نقصان ہے. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس خبر کا نقصان حکومت کو صرف اس وجہ سے ہوا کہ ایک صحافی کا نام ای سی ایل پہ ڈالا گیا، ادروائز جو خبر میں باتیں کی گئیں کیا وہ غلط تھی؟ دیکھیں، میرے علم میں یہ اس لیے نہیں ہے، اور میں اس لیے بھی اس پہ کوئی رائے دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اس کی تردید کی گئی ہے. پرائم منسٹر ہاؤس سے بھی اس کی 3-4 تردیدیں ہوئی ہیں اس خبر کی. ابھی جب حکومت نے تردید کر دی ہے تو میں کون ہوتا ہوں اس پہ اس کے مضمرات پہ اس کو اینالائز کرنے والا. دیکھیں، آپ بڑے جہاں دیدہ ہیں، اور آپ نے بطور وفاقی وزیر ایک ڈی چوک کے دھرنے کے پس پردہ قوتوں کے حوالے سے بات کی تھی، آڈیو ٹیپ کا ذکر کیا تھا، جس پہ آپ نے بعد میں کہا میں قائم ہوں اپنی بات پہ جو بھی. تو آپ کو کوئی اندازہ ہے بطور ایک سینیٹر، کیونکہ بہت سارے سیاستدان بھی بہت سے ممالک میں گئے تھے کشمیر کا کیس پاکستان کا پیش کرنے کے لیے، تو ان میں سے ایک آپ کے ساتھی سینیٹر رانا افضل صاحب نے واپس آ کے کہا کہ حافظ سعید صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے لیے کون سے جو ہیں بقول ان کے انڈے دیتے ہیں کہ ہم نے ان کو اتنا سنبھال کے رکھا ہوا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں یہ مسئلہ ہے سفارتی محاذ پہ پاکستان کو ان سوالوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حافظ سعید ہوں یا مسعود اظہر ہوں، ان کا نام تو ہندوستان زیادہ لیتا ہے نا. تو ہندوستان تو ضروری نہیں ہر بات درست کر رہا ہو.
وہ تو پاکستان کا دشمن ملک ہے نا، اور وہ ہندوستان خود اتنے ٹیررزم میں انوالو ہے کہ اس نے اس کو بیلنس کرنے کے لیے کسی نہ کسی کا تو نام لینا ہوگا، انہوں نے کچھ کیا ہو یا نہ ہو، یہ تو بات کی بات ہے نا۔ اب دیکھیں نا، ان لوگوں کے خلاف، حافظ سعید کے خلاف خاص طور سے کسی عدالت میں کوئی کیس نہیں ہے، کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہندوستان تو مطلب کہ وہ کرے گا۔ اب مجھے نہیں پتا رانا افضل صاحب کو کس نے کیا کہا ہے، پھر ہر چیز کا ایک مسعود اظہر صاحب کا بیک گراؤنڈ تو آپ کو پتا ہوگا۔ مسعود اظہر صاحب کا مجھے بیک گراؤنڈ اس لحاظ سے تو پتا ہے کہ وہ آئے تھے اور وہ ایک طیارہ اغوا ہوا تھا، اور پھر وہ ہوں گی، مجھے ان کا اتنا، میں ان کو بہت زیادہ بس یہ اخبارات کی حد تک، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، نہیں، میرا سوال یہ کہ سفارتی محاذ پہ ہمیں ان سوالوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے حکومت کو، یا رانا افضل صاحب جھوٹ بول رہے ہیں؟ بہت سارے جھوٹ ووٹ کی بات نہیں ہے، سفارتی محاذ پہ بہت ساری سچی اور جھوٹی باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ساری باتیں سفارتی محاذ پہ سچی نہیں ہوتی، جھوٹی بھی باتیں ہوتی ہیں، وہ اپنے مفادات کے تحت نام لیتے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے جو ملکی مفادات ہیں وہ اس میں یعنی کہ ہمیں کیا اس پہ ہماری پالیسی ہونی چاہیے، اس لحاظ سے یعنی کہ ہمیں چلنا پڑے گا۔ ہمیں کوئی اس لیے کہ ہندوستان نے کہہ دیا ہے تو ہمیں کوئی پریشانی، اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں ہندوستان کو، اس خبر کی بات کر لیتے ہیں۔ اس خبر میں کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ شہباز شریف کی طرف سے DGI کو کہا گیا کہ ان لوگوں کو جب بھی ہم نے کارروائی کرنے کی کوشش کی تو آپ لوگوں نے مداخلت کی، تو کیا یہ ایسے تردید ہو گئی ہے نا؟ میں کیسے کہہ سکتا ہوں، اس کی تو تردید ہوگی بھائی۔ جب تردید ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں ایگزسٹ کرتی، بات ہی نہیں ہے، تو پھر بات ہی نہیں ہے تو میں کیا اس پہ بات کروں؟ یا تو کوئی کہے نا کہ ہاں یہ بات میں نے کہی ہے، ٹھیک ہے، پھر میں اس پر رائے ضرور دے دوں۔ آپ نے پڑھی تو ہوگی وہ خبر نا ضرور۔ اپنا گریبان میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر مشاہد اللہ خان، سیکرٹری اطلاعات مسلم لیگ نون کے۔ مشاہد اللہ صاحب، چلیں یہ خبر تو چھپ گئی، اب ایک انکوائری بھی آرڈر ہو گئی، تو آپ کے خیال میں کتنی اہم ہے اس بات کا معلوم پڑنا کہ اس خبر کو کس نے فیڈ کیا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خبر واقعی ذاتی طور پہ آپ سمجھتے ہیں خبر قومی سلامتی کے منافی فیڈ کی گئی؟ آپ سمجھتے ہیں یہ فیڈ کی گئی ہے خبر؟ مجھے دیکھنا، جب خبر کی تردید ہوگی تو خبر تو ہے ہی نہیں نا، تو اس کا اندر فیڈ نہیں ہوئی۔ جو خبر چھپی ہے اس کی تردید 2-3 جگہ سے ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اب جب تردید ہوگی اور حکومت نے کر دی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر میں کیا اس میں تبصرہ کروں؟ خبر تو پھر ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، مطلب فیڈ نہیں ہوئی خبر۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس چیز خبر کو کی فیڈنگ کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں اس خبر کی تردید ہو چکی ہے، تو جب تردید ہو گئی ہے تو فیڈ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یہ تو بات کی بات ہے نا بھائی، یہ تو ڈیٹیلز ہیں۔ جب خبر ایگزسٹ نہیں کرتی تو وہ قومی سلامتی کے منافی کیسے ہوگی جب وہ ہے ہی نہیں خبر؟ تو غلط ہے۔ یہ تو یہ فنڈامنٹل بات یہ ہے، فنڈامنٹل یہ ڈیٹیلز ہیں کہ قومی سلامتی کی آپ کے خیال میں ہے یا نہیں ہے؟ فنڈامنٹل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ خبر ہے یا نہیں ہے۔ جب خبر ہی نہیں ہے تو پھر قومی سلامتی کا سوال کہاں سے آ گیا؟ یہ بات تو آپ نے صحیح کی، مگر کور کمانڈر کانفرنس کے بعد جو بیان آیا ہے اس بیان کے مطابق یہ جھوٹی اور من گھڑت خبر فیڈ کیا جانا قومی سلامتی کے خلاف ہے۔ یہ کور کمانڈر کانفرنس کے بعد یہ بیان جاری ہوا ہے، تو یہ بیان بھی یقینی طور پہ کیا ہم اس کو ایک حکومتی موقف سمجھیں یا فوج کا موقف سمجھیں؟ میں نے وہ پڑھا نہیں ہے ابھی تک، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیا نا جی۔ کیا ہم کور کمانڈر کانفرنس کے بعد جو بیان آیا ہے، کہاں سے کس نے دیا بیان؟ یہ ISPR کی طرف سے جاری ہوا ہے، ان کے ترجمان دفتر کی طرف سے، کیا جھوٹی اور من گھڑت خبر فیڈ کیا جانا قومی سلامتی کے خلاف ہے؟ فیڈ کیا جانا قومی سلامتی کے خلاف ہے، تو کیا اس کو حکومتی موقف سمجھا جائے یا فوج کا؟ یہ دیکھیں نا، یہ اس کا بھی جواب میرے پاس نہیں ہے، کیونکہ جس خبر کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے حکومت اس کی تردید کر چکی ہے۔ نہیں، لیکن یہ موقف کس کا ہے؟ یہ حکومت کا بھی یہی موقف ہے؟ ویسے آپ بھی سمجھتے ہیں بات یہ ہے کہ حکومت اور فوج کوئی علیحدہ علیحدہ چیز تو نہیں ہوتی نا، تو آپ مانتے ہیں کہ مطلب بہت سارے ادارے سے مل کے نا حکومت بنتی ہے نا، ورنہ حکومت کوئی کوئی خلائی مخلوق تو نہیں ہے۔ تو آپ درست مانتے ہیں اس بات کو کہ اس خبر کا فیڈ کیا جانا قومی سلامتی کے خلاف ہے؟ آپ مانتے ہیں اس بات؟ میں کہاں سے مانوں گا بھائی جب وہ خبر ایگزسٹ نہیں کرتی؟ نہیں، یہ کور کمانڈر اجلاس کا بیان ہے۔
بے شک بیان ہے، یہ آپ کا موقف نہیں ہے؟ میں میری بات تو سنیں نا، جس کا بھی بیان ہے میں یہ ڈیٹیلز ہیں، فنڈامنٹل بات یہ ہے کہ اس کی تردید ہو گئی ہے. اب جب تردید ہو گئی ہے تو اس کی ڈیٹیلز پہ میں کیوں جاؤں؟ ٹھیک ہے، اس لیے آپ سمجھتے ہیں کہ انکوائری کی بھی ضرورت نہیں ہے؟ انکوائری کی ضرورت جو ہے وہ مطلب کہ اگر وہ انٹیریئر منسٹری کسی کے بارے میں کر رہی ہے، کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے نا، ظاہر ہے ایسی بغیر مطلب کہ شور تو مچا ہے، لیکن جب انہوں نے تردید کر دی ہے تو اب وہ اس کے بعد بھی اگر وہ جو بھی بات ہوئی تو کس کو مطمئن کرنا چاہ رہے ہیں آپ انکوائری کر کے؟ کس کا خوف ہے، کس کا دباؤ ہے؟ انکوائری کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ اگر ایک من گھڑت خبر ہے، ٹھیک ہے، اور قومی سلامتی کے منافی موقف سے بھی آپ تائید نہیں کرتے ہیں، تو پھر انکوائری کس بات کی؟ انکوائری یہ ہے کہ وہ اگر کوئی چیز لیک تو ہوئی ہے نا، یہ تو مانا ہے نا انٹیریئر منسٹر نے، لیک اگر کوئی چیز ہوئی ہے تو کیوں ہوئی ہے، کس نے کی ہے، اس کی انکوائری. اچھا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی چیز لیک ہوئی ہے وہ قومی سلامتی کے خلاف تھی؟ نہیں، اگر پہلے تو یہ پتہ لگے نا لیک ہوئی ہے، کیا لیک ہوئی ہے، کس نے کی ہے اور کیوں کی ہے، جو ہو گیا اس کی انٹینشنز کیا ہیں. آپ نے خبر پڑھی؟ ہاں میں نے پڑھی ہے خبر. بطور ایک قاری آپ کے خیال میں یہ قومی سلامتی کے خلاف ہے خبر؟ ظاہر ہے اس طرح کی باتیں جب اس لیول پہ آ رہی ہوں تو اس کو اس طرح سے لیک تو نہیں ہونا چاہیے. جب اس طرح کی بات میں دیکھیں نا، یہ ایک سیکرٹ ایکٹ بھی ایک کوئی چیز ہے. 4-6 بندے ہائی لیول کے کہیں بیٹھ کے اگر کوئی بات کر رہے ہیں اور وہ اسی دن یا اگلے دن وہ خبر باہر آ جاتی ہے تو یہ ہے تو حیرانگی کی بات بھی ہے اور پریشانی کی بھی بات ہے. اس لیے آپ کو وزارت سے ہٹایا گیا تھا؟ نہیں، میرا مسئلہ اور تھا. میں نے جو بات کی تھی وہ اور بہت سارے لوگوں نے کی تھی جس کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی، اور مجھ سے زیادہ زور کے ساتھ مجھ سے پہلے کی تھی اور اس کے کسی نے تردید بھی نہیں کی تھی. آپ نے سنی سنائی آگے بیان کر دی بغیر تصدیق کے؟ نہیں، سنی سنائی بھی نہیں کی. دیکھیں مجھ سے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ مجھ سے یہ پوچھا جا رہا تھا. دیکھیں مجھ سے جو پورا انٹرویو نشر کر دیتے تو کوئی بات ہی نہیں تھی. انٹرویو لیا بہت سارا، انہوں نے چلایا 4 منٹ 10 سیکنڈ کا، ٹھیک ہے. اب چیز یہ ہے کہ مجھ سے یہ پوچھا جا رہا تھا کہ جی فلاں تاریخ کو جب دھرنا تھا آپ کو کیا اطلاعات مل رہی تھیں. اچھا، اطلاعات کیا ہوتی ہیں؟ آپ نے کچھ بتا دیا کوئی، تو میں نے یہ لفظ یوز کیا جو انہوں نے چلایا نہیں کہ جی سینا گزٹ ایسے موقع پہ چلتا ہے. میں نے یہ تک کہا کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے حکومت جا رہی ہے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے جی ادھر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن پہ قبضہ. آڈیو ٹیپ والی بات، ہاں وہ بھی ہمیں اسی طرح سے لوگوں نے بتائی تھی نا. تو اچھا، یہ بات مجھ سے پہلے کچھ لوگوں نے یہ کہہ کے نہیں، جیسے میں نے کہا کہ مجھے اطلاعات ملی، ان کا جی ہاں یہ ہوا تھا، اس کی کسی نے تردید رہی. آپ بریگیڈیئر سائمن کی بات کر رہے ہیں؟ بریگیڈیئر سائمن اور اس کا نجم سیٹھی، انہوں نے یہ بات کی. نجم سیٹھی نے بریگیڈیئر سائمن کا انٹرویو چلا. چلو، انہوں نے یہ بات کی اور بریگیڈیئر سائمن ادھر آپ کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے جب انہوں نے یہ بات کی اسی پروگرام میں. اسی میں کی نا. اور انہوں نے یہ مجھ سے زیادہ، انہوں نے تو یہ کہا نا ہم کہہ رہے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ میں کہہ رہا ہوں، میں نے یہ کہا کہ مجھے لوگ بتا رہے تھے. اچھا، وہ بھی میں نے اس لیے کہا، میں بیسیکلی کلائمیٹ چینج پہ انٹرویو دینے گیا تھا بی بی سی پہ. یہ تو بات ہی وہ ہو گیا تو ان کا جی اس پہ بات کر لیں، یہ سالگرہ آ رہی ہے تو میں نے کہا جی کر لیں. انہوں نے اسپیسیفکلی جی 26 اگست کو کیا اطلاع مل رہی تھی، 28 کو، 29 کو، 30 کو. میں نے کہا اس طرح سے لوگ یہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. اب اس کو کچھ مطلب کہ آپ نے جو سنی سنائی بات کی، کیا وہ قومی سلامتی کے منافی تھی یا نہیں؟ نہیں، مجھے یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ نے کیا سنا تھا. میں نے سنی سنائی بات تو نہیں، آپ نے سنا کیا میں نے بتا دیا. وزیر نے، میں نے تو واقعی سنا تھا نا. ہاں نہیں، آپ نے سنا تو تھا، لیکن آپ نے جو دہرائی وہ بات، تو کیا وہ آپ کا ایکٹ قومی سلامتی کے خلاف تھا یا نہیں؟ اس لحاظ سے نہیں تھا کہ وہ آلریڈی میڈیا پہ ہو چکی تھی اور اس کی تردید کہیں پہ بھی نہیں تھی. اگر وہ قومی سلامتی کے خلاف تھی بات تو اس کو کانٹرڈکٹ کر دینا چاہیے تھا جو اسے قومی سلامتی کے خلاف سمجھتے تھے. تو جب کانٹرڈکشن نہیں ہوئی کسی بھی طرف سے، نہ حکومت کی طرف سے نہ کسی اور طرف سے، آپ نے کر دی. پھر تو یہ کوئی بھی کر سکتا نا. اچھا، میں نے پھر بھی نہیں کی، میڈیا نے کر دیا. میری بات سنیں، میں نے پھر بھی نہیں کی. مجھے تو انہوں نے کہا آپ کو اطلاعات کیا مل رہی تھی. یہ پرٹیکولر کوشچن ہے. ابھی آپ بی بی سی سے نکلوا کے دیکھ لیں، ایک دفعہ نہیں جی فلاں تاریخ کو کیا. بہرحال آپ نے جو بھی کیا، جس بنیاد پہ کیا، اس کا قومی سلامتی پہ اثر پڑا یا نہیں؟
اور جو قومی سلامتی دیکھیں نا، یہاں پہ قومی سلامتی کا پی ٹی وی پہ قبضہ ہو گیا، کوئی اثر پڑا؟ پارلیمنٹ کا گیٹ توڑا جنہوں نے، کوئی اثر پڑا؟ یہاں پہ ایس ایس پی کی پٹائی کی لوگوں نے، قومی سلامتی پہ اثر پڑا؟ کیا مطلب قومی سلامتی یہاں پہ؟ اور وہ لوگ دندناتے پھر رہے ہیں، کسی نے ان کو پوچھا بھی نہیں. ٹھیک ہے، تو کس نے پوچھنا ہے؟ آپ نے پوچھنا ہے نا. جس نے بھی پوچھنا ہے اس کو بھی چھوڑے. چیز یہ ہے کہ برانڈ نکلے میں آپ گرفتار آپ نہیں کر رہے. برانڈ چرن نکلے میں عدالتوں نے گرفتار کرنا ہوتا ہے نا. آپ میرے آرڈر سے تو کوئی، پولیس نے گرفتار کرنا ہے نا. پولیس آپ کے پولیس کو آرڈر حکومت نہیں دیتی، عدالت دیتی ہے. عدالت نے تو دیے ہوئے، پولیس نہیں کر رہی نا. تو پولیس نہیں کر رہی تو پھر اس کو پوچھے گی، عدالت ہی پوچھے گی بھائی تم کیوں نہیں کر رہے جب ہم نے تمہیں. اچھا چلیں، یہ تو قومی سلامتی کا معاملہ ہو گیا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ بطور سیکرٹری اطلاعات حکمران جماعت، آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کی خبریں باہر آنا ملکی مفاد کے خلاف نہیں بلکہ ملکی مفاد میں ہوتا ہے؟ غلط پالیسیاں قومی سلامتی کے خلاف ہوتی ہیں، ان کا انکشاف ہو جانا خلاف نہیں ہوتا. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر خبر جو ہے نا اس کا فوراً باہر آنا درست نہیں ہوتا. خبریں یہ فوراً آگے، یہ کتنے سال بعد اس طرح کی خبر آن ریکارڈ آئی ہے، آپ جانتے ہیں اس بات ہوئی ہے اور ساتھ ہی آ گئی ہے. دیکھیں امریکہ میں بھی وہ جو کلاسیفائڈ اور ڈی کلاسیفائڈ جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں نا، وہ 35 سال بعد آتے ہیں. ادھر تو ڈاکومنٹ ہی کوئی نہیں بناتا. آپ کی میٹنگوں کا تو ریکارڈ ہی کوئی نہیں ہوتا، نوٹس ہی نہیں بناتے آپ لوگ. ہم امریکہ بھی تو نہیں ہے نا بھائی. ہم جب امریکہ ہوں گے تو ہمارے بھی ہو جائیں گے. آپ تو چیف جسٹس کہتے ہیں بادشاہوں کی حکومت ہے، یہ جمہوریت تو ہے نہیں. آپ لوگ تو بادشاہوں کی طرح نہ کوئی نوٹس، نہ کوئی ریکارڈ میٹنگ کا، نہ کوئی سیکیورٹی، نہ کوئی کانفیڈینشیلٹی. دیکھیں بات یہ ہے، بات میں آپ کو ایک بات بتاؤں. بقول کل انہوں نے کہا کہ اس کے منٹس تھے میٹنگ کے. بادشاہ کوئی نہیں ہے. کس نے کہا منٹ سے؟ نثار علی خان نے کہا. جی ٹھیک ہے، اور ان منٹس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ مجھے نہیں پتا نا، میں نے تو دیکھے نہیں نا بھائی. وہ جب تردید کر دی تھی اس کا مطلب ہے پھر وہ جانے جنہوں نے تردید کی تھی، جنہوں نے وہ منٹس لکھے، جنہوں نے دیکھے، جنہوں نے بات کی. میں نہ وہاں پہ موجود ہوں، نہ مجھے کچھ پتا ہے، نہ مجھے کسی نے کچھ بتایا. آپ میٹنگ کو تھوڑی دیر کے لیے اگر ایک سائڈ پہ رکھیں تو مشاہد اللہ صاحب یہ بتائیں کہ اگر ایسا ہو رہا ہے پاکستان میں جیسا کہ اس خبر میں تاثر دیا گیا ہے، تو یہ صحیح ہے یا غلط اگر ہو رہا ہے تو؟ دیکھیں ہائپوتھیٹیکل کوسچن کا جواب جو ہے نا وہ ہائپوتھیٹیکل ہی ہوتا ہے. تو آپ چلیں اگر ہو رہا ہے تو آپ بتائیں کہ صحیح ہے. اگر یہ تو ہائپوتھیٹیکل ہے. اچھا ٹھیک ہے، تو آپ حقیقی دنیا میں جب اتنے مسائل موجود ہیں تو پھر اگر میں کیوں جائیں؟ اگرچہ مگرچہ چنانچہ جو ہے نا یہ بات. رانا افضل صاحب جو ہیں آپ کے ہی ایک ساتھی ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ بیان دیا ایوان میں اور کہا کہ ہمیں ہر جگہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے حافظ سعید کے بارے میں، مسعود اظہر کے بارے میں، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. تو کیا واقعی آپ نہیں ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں بات یہ ہر سوال کا جواب بھی ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا رانا صاحب نے کیا کس کانٹیکسٹ میں کیا بات کی. آپ کل انہیں بلا لیں یا میری سیٹ پہ اٹھا کے سارا پوچھیں تاکہ پتہ لگے. نہیں لیکن اس کا کوئی جواب ہوگا ہمارے پاس. نہیں جو دیکھیں نا، اب کل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک بات کی، آج انہوں نے تردید کی ہے. تو میں کیسے رانا افضل کی بات جب پورے بیان کی تردید نہیں کی. انہوں نے ہمارے پروگرام میں بھی انٹرویو دیا تھا، انہوں نے پورے بیان کی تردید نہیں کی. چیف جسٹس صاحب نے بھی بادشاہت والے بیان کی تردید نہیں کی. انہوں نے صرف یہ کہا کہ میں نے عوام سے نہیں کہا کہ کھڑے ہو جائیں. ہاں تو اصل بات تو وہی تھی نا بھائی. اچھا اصل بات تھی. اصل تو بات میں خود بھی حیران ہوا نا. اچھا میں نے کہا یہ تو عمران خان انہوں نے تردید کر دی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کو توڑ موڑ کے پیش کیا ہے. اب مجھے کیا پتا رانا افضل نے کیا کہا تھا. پھر ایک کانٹیسٹ ہوتا ہے، ایک بات دوسرے سے تیسرے تک جب پہنچتی ہے تو کانٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے. تو جس نے یہ بات کی اس سے بلا کے آپ بات پوچھیں. اچھا ایک تاثر یہ بھی ہے کہ آپ کی اپنی پارٹی پہ الزام لگتا ہے، پنجاب میں نون لیگ پر الزام لگتا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب پہ الزام لگتا ہے کہ وہ شدت پسند تنظیموں کے بہت قریب ہیں اور ان سے انتخابی مدد بھی ان کو ملتی ہے. تو اس کے رد عمل کے طور پہ یہ خبر جو ہے وہ نکالی گئی اور فیڈ کی گئی. نہیں یہ انتہائی زیادتی کی بات ہے کہ رانا ثناء اللہ پہ لوگ اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے اس پہ الزامات لگاتے ہیں. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی دہشت گرد تنظیم سے. صرف ایک بات ضرور ایک دفعہ ہوئی تھی اور وہ بہت سارے اور لوگوں کے ساتھ بھی ہوئی کہ ان کی گاڑی کے پیچھے کوئی بندہ چڑھ گیا تھا جو تھا وہ کسی تنظیم ایسی کا جو مطلب بین تھی
اور اسی تنظیم کے ایک اس سے بھی بڑے لیڈر نے گورنر پنجاب جو تھے سلمان تاثیر اللہ جنت نصیب کرے، ان کے جلسے میں تقریر کی. ان کو کوئی نہیں کہتا. رانا ثناء اللہ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ منسٹر ہے، باقی ہے نہیں. تو یہ اس طرح اور پھر اور بہت کچھ یہاں کی پارٹیوں نے کیا ہے. یہاں تو جہاں سے اغوا ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے. تو وہ لوگ الزام لگاتے ہوئے اچھے نہیں لگتے. رانا ثناء اللہ ایک پیورلی ڈیموکریٹ ہے، اور وہ چونکہ ایک حکومت میں ہے نا کافی طویل عرصے سے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں چھوٹی چھوٹی رائی کا پہاڑ بنایا جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این کے رانا ثناء اللہ تو ایک انتہائی اہم آدمی ہے. کسی بھی قسم کا اس طرح کی فضولیات سے کوئی تعلق نہیں. اس طرح کی فضولیات، یہی تو فضولیات ہے نا. ہم نے تو کرب کیا ہے، ہم نے تو دہشت گردی کو جتنا ختم کیا ہے اس ملک میں. پچھلی حکومتوں نے کیا کیا تھا؟ پچھلی حکومتوں کے بارے میں تو سپریم کورٹ نے کہا نا، یہ تو لوگ کہتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں. سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کے عسکری ونگ ہیں اور یہ بھتے لیتے ہیں، فلانا کرتے ہیں. ہماری پارٹی کے لیے تو نہیں کہا نا. تو رانا ثناء اللہ بیچارہ کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ وہ تو ان کی مطلب ہٹ لسٹ پہ ہے جن دہشت گردوں کی آپ بات کر رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ میں نے ویسے کسی دہشت گرد کا نام نہیں لیا تھا، بٹ اینی وے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں مشاہد اللہ صاحب. ابھی ہم اگر بات کریں یہ 30 اکتوبر کو اسلام آباد بند کرنے کی جو باتیں ہو رہی ہیں تحریک انصاف کی طرف سے، تو آپ کو تو وہ ڈی چوک والے دھرنے کا بھی بڑا تجربہ ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ٹائمنگ کوئی آپ کے خیال میں مشکوک ہے اس دھرنے کی اور اسلام آباد بند کرنے کی؟ اصل میں ویسے تو ٹائمنگ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، لیکن جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں نا، ان کے پاس اللہ کے فضل سے ایسے ایسے افلاطون ہیں کہ جنہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ 30 اکتوبر کو اتوار ہے. مطلب کہ وہ ان کی کوئی تیاری نہیں ہوتی، انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کیا ٹائمنگ ہے کیا نہیں. جو لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اتوار کے دن ہے، اب وہ جناب کور کمیٹی کا اجلاس بلا کے اس کو آگے پیچھے کیا جا رہا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ جو ہے کوئی ٹائمنگ کیا ٹائمنگ ہے اس میں. ایک نارمل یعنی کہ حکومت جو ہے اپنا کام کر رہی ہے، سارے ادارے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. پاکستان کی پوزیشن بہتر ہے، پاکستان کی معیشت ٹھیک چل رہی ہے، خارجہ پالیسی پہ جو ہے ہمیں کامیابیاں مل رہی ہیں. کشمیر کے مسئلے پہ حکومت کا موقع بڑا زبردست ہے. 24 ارب ڈالر ریزرو ہو چکے ہیں. آرمی چیف ریٹائر ہونے والے ہیں. تو مطلب ایک نارمل بات ہے نا. نارمل بات. ہاں انہوں نے تو خود کہا کہ میں نے ریٹائر ہونا ہے. بالکل صحیح. تو یہ نارمل ہو گئی نا. تو ویسے بھی نارمل ہی لینا چاہیے اس کو. تو پہلے بھی بہت سارے آرمی چیف آئے ہیں، ریٹائر بھی ہوئے ہیں، چلے بھی گئے ہیں. لیکن جو ڈی چوک میں 2014 میں دھرنا ہوا تھا 126 دن کا، تو اس وقت بھی صورتحال یہی تھی جو اب ہے، یا اس وقت ذرا ڈیفرنٹ؟ میں نہیں سمجھتا. وہ مختلف تھی. وہ بالکل مختلف تھی، اور اس وقت کوئی ایسی اس میں کیا خاص بات تھی؟ چلیں آج آپ بتا دیں. چھوڑیں، وہ میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں. آپ کیوں؟ لیکن پھر آپ بات کہتے ہیں میں نے سنی سنائی بات کی تھی نا. آپ میں نے سنائی تھی، پتا ہوا مجھے کچھ بھی نہیں ہے. دیکھو پتا ہوتا ہے، آپ نے ہمارے سارے انٹرویو کا جو ہے پتا ہوتا کیا ہوتا ہے. کسی کو کچھ نہیں پتا ہوتا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. چند لوگوں کو پتا ہوتا ہے، پرائم منسٹر کو ہوتا ہے. میں یہی بتا رہا ہوں کہ پوری دنیا. چودھری نثار صاحب کو بھی پتا میری بات سنیں، ہوتا ہے پتا. انہیں پتا ہو. چند لوگ، میں نے یہی کہا نا، خواجہ آصف صاحب کو وزیر دفاع جو ہیں ان کو پتا ہوتا ہے. آپ چھوڑیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چند لوگوں کو پتا ہوتا ہے، اور یہ پاکستان میں نہیں ہے. یہ پوری دنیا میں یہی حال ہے. یہ دنیا چند لوگ چلا رہے ہیں. میری بات سن لیں، ابھی رک جائیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ یونائٹڈ نیشنز میں جو پوری دنیا بیٹھی ہوئی ہے، یہ کوئی ان سے مشورے کیے جاتے ہیں؟ چند ہی لوگ فیصلے کر کے انہیں بتا دیتے ہیں. کارگل کا بھی وزیر اعظم کو پتا تھا نا. کارگل کا کہاں سے پتا تھا؟ کارگل کا ابھی آپ کہہ رہے ہیں پتا ہوتا ہے وزیر اعظم کو ہر چیز. کچھ چیزوں کا پتا ہوتا ہے، کچھ کا نہیں پتا. اور پاکستان کی ہسٹری یہ ہے، ابھی بھی کوئی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں. بالکل ہو سکتی ہیں نا بھائی. وزیر اعظم کو بھی نہ پاکستان کی ہسٹری یہ بھائی انہوں نے خود کہا مجھے نہیں پتا تھا، تو میں کون سی بات کر رہا ہوں؟ کوئی نئی بات. آپ کہتے ہیں نا وزیر اعظم کو پتا ہوتا ہے. بھائی دیکھو پتا ہوتا ہے نارملی، لیکن ہر بات کا تو امریکہ کے صدر کو بھی اچھا کچھ پتا چلا. وزیر اعظم نے پارلیمنٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہمیں معلوم ہے اس دھرنے کے پیچھے کون ہے، اور صحیح وقت آنے پہ ہم بتائیں گے. یہ پرائم منسٹر نے کہا تھا 2014. ابھی 2 سال ہو گئے، وزیر اعظم کو بھی نہیں پتا اور آپ کو بھی نہیں پتا. سب ہے تو کیا ہے؟ انہوں نے کہا تھا بتائیں گے. آپ بتائیں نا. وہ جنہوں نے کہا تھا وہی بتائیں گے نا. آپ کو نہیں پتا. میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں 2014 کا پہلے میرا پوائنٹ پورا ہونے دیں. مجھے جو بھی پتا ہے وہ میں بتا چکا ہوں.
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ CIA مثلاً جو کچھ کر رہی ہوتی، کیا امریکہ کے صدر کو ہر بات کا پتہ ہوتا ہے؟ نہیں پتہ ہوتا. اچھا، بہت ساری باتوں کا پتہ ہوتا ہے، بہت ساروں کو اسی طرح نواز شریف صاحب کو بھی نہیں پتا ہوگا. یار ممکن نہیں ہے نا. آج مثلا نیشنل بینک میں کیا ہوا ہے نواز شریف کو کیا پتا؟ یا اسٹیٹ بینک کی آج فرض کرو کوئی میٹنگ ہوئی ہے تو کیا پتا؟ نہیں، مجھے یہ بتائیں کہ جو کچھ ہمارے ادارے کر رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ یا خفیہ ایجنسیاں، وہ حکومت اور نواز شریف صاحب کی پالیسی کے مطابق کر رہے ہیں یا نہیں، یہ بتا دیں. مطابق ہی کرتے ہیں، کر رہے ہیں مطابق اس لیے کر رہے ہیں مطابق کہ ایک کوارڈینیشن ہے بڑی کلوز جو نظر آ رہی ہے، بہت انڈرسٹینڈنگ ہے. ہاں نظر آ رہی ہے. ایک صفحے پر ہیں دونوں. وہ ایک صفحے کو چھوڑ دیں، میں صفحے کے بارے میں میری رائے کچھ اور ہے. اچھا، لیکن ایک کوارڈینیشن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بنیادی اصل چیز بنیادی فیصلے فنڈامنٹلز جو ہوتے ہیں، باقی ڈیٹیلز میں ریئلی کہہ رہا ہوں نہیں پتہ ہوتی بہت سارے لوگوں کو. تو فنڈامنٹلز پتہ ہوتے ہیں کہ جی یہ ہے رستہ، اس طرح سے کرنا، یہ مقصد ہے. اب اس کے طریقے پھر اختیار کیے جاتے ہیں جو ایجنسیز ہوتی ہیں، وہ اپنا اس لیے کیونکہ اتنی کلوز کوارڈینیشن اگر ہے تو پھر آپ کور کمانڈر کے اس بیان کو درست سمجھتے ہیں نا کہ یہ ایسی من گھڑت خبر فیڈ کیا جانا قومی سلامتی کے خلاف ہے. یہ بات درست ہے نا، یہ فیڈ کیا جانا کر رہے ہیں نا، اس کی انکوائری ہو رہی ہے. نہیں، انکوائری ہو رہی ہے تو بیان تو آ گیا نا آرمی چیف یہ کور کمانڈرز کا، یہ بیان تو آ گیا ہے. تو یہ بیان انکوائری سے پہلے نہیں آنا چاہیے تھا آپ کے خیال میں؟ کون سی انکوائری سے پہلے؟ یہ جو آپ کی انکوائری ہو رہی ہے چودھری بھائی انکوائری جس چیز کی انکوائری ہو رہی ہے وہی انہوں نے بتا دیا ہے، تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ تو آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ جو خبر فیڈ کی گئی ہے، یہ خبر جو فیڈ کی گئی ہے یہ قومی سلامتی کے خلاف ہے، آپ اتفاق کرتے ہیں؟ یا نا اتفاقی کرنے والا کون ہوتا ہوں جب تک کوئی چیز اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی. نہیں تو پھر اسٹیبلش ہوئے بغیر یہ بیان آنا چاہیے تھا. تو بھائی ان کی اپنی انویسٹیگیشن ہوگی، مجھے تو نہیں پتا نا. اچھا، نہیں آپ کے خیال میں یہ بیان آنا چاہیے تھا یا نہیں؟ سینسیٹیو ایشوز ہوتے ہیں نا، اس میں خیال کوئی چیز نہیں. آپ کی حکومت کی انکوائری ابھی ہوئی نہیں اور یہ بیان آ گیا. میں حکومت میں تو نہیں ہوں، میں حکومتی جماعت میں ہوں. چلے آپ کے خیال میں بطور سیاستدان آپ منسٹر بھی رہے، کیبنٹ میں بھی رہے، تو آپ کے خیال میں یہ بیان آنا چاہیے تھا SPR کا؟ دیکھیں میں نے یہ بیان پڑھا ہی نہیں، آپ نے یہ لکھا ہے، پہلے میں پڑھوں گا اس کو. ابھی چل رہا ہوگا نا، میں تو کہیں سے آ رہا ہوں، مجھے یہ آپ ہی سے پتہ لگا. اچھا آپ مجھے بتائیں کیا یہ خبر فیڈ کی گئی آپ کے خیال میں؟ کون سی؟ یہ جو خبر ہے جو بھی چھپی ڈاؤن میں جو نکلی، کسی نہ کسی نے تو نکالی ہے نا بھائی. مطلب فیڈ کی ہے نا کسی نے. دیکھو نا کوئی اس انکوائری کس بات کی ہو رہی ہے؟ چلیں یہ بات بھی ہو گئی. اب وہ 30 اکتوبر کے حوالے سے بات آگے چلے گی، دھرنے کے حوالے سے چلے گی. یہ بتائیں کہ 18 اکتوبر کو آپ کی حکمران جماعت ایک پارٹی کے اندر الیکشن کروا رہی ہے، مگر بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن جو ہے دوسری سیاسی جماعتوں کی طرح یہ بھی ایک ڈرامہ ہوتا ہے. کنونشن ہال میں ماشاءاللہ سے نواز شریف صاحب بھی سٹیج پہ بیٹھ جاتے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی سٹیج پہ بیٹھ سکتے ہیں، دیگیں پکتی ہیں اور ادھر ہاتھ کھڑا کر کے الیکشن ہو جاتے ہیں. تو نواز شریف صاحب کا مخالف کون آ رہا ہے اس دفعہ مسلم لیگ نون کی سربراہی کے لیے؟ یہ تو الیکشن کمیشن اور اس کے ممبران سے پوچھے. آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات ہیں اور 4 دن بعد الیکشن ہے آپ کی پارٹی کے، آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے؟ دیکھیں میرے بھائی، پارٹی کے کس آدمی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جی میں نے الیکشن لڑنا، مجھے کیا پتا؟ اچھا کسی کو نہیں پتا اس حوالے سے؟ کاغذ جمع کرے گا تو پتہ لگے گا. اچھا کاغذ بھی نہیں جمع ہوئے ابھی تک؟ ہوئے ہوں گے نا. اچھا آپ کو نہیں پتا، آپ پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات ہیں؟ ہاں سیکرٹری اطلاعات ہے. تو 13 تاریخ کو ان کی میٹنگ ہونی تھی. اچھا وہ ہو گئی ہوگی، ان سے پتہ کر لیں گے. ایک بندے کا مجھے پتا ہے، سیدال خان کا، کہ وہ کوئی الیکشن لڑ رہا ہے، جنرل سیکرٹری کا یا کس کا. اسی طرح سیدال. اچھا تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ میں لڑ رہا ہوں. میں کہا ضرور لڑوں. آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں؟ میں دیکھوں گا دوسرا. یہ پوچھنا نہیں چاہیے سوال. مجھے یہ بتائیں نواز شریف صاحب کے مقابلے میں کوئی کینڈیڈیٹ ہے مسلم لیگ نون کے پاس؟ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. آپ کو نہیں پتا ابھی تک کوئی ہے یا نہیں؟ میری بات سنیں، یا بلا مقابلہ ہو اس ملک میں بلا مقابلہ بھی الیکشن. اس ملک کو چھوڑیں سر، آپ اس پارٹی کی بات کریں نا. اس ملک کی پارٹی ہے نا بھائی. جو بھی ہے کنونشن سینٹر میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کنونشن سینٹر میں الیکشن ہوگا. وہ الیکشن ہوگا؟ جی ہاں وہ جو ہوگا وہ الیکشن ہوگا. اور کیا ہوگا؟ الیکشن ہی ہوگا نا بھائی. تو مخالف امیدوار کون ہے یہ بتاؤ. مخالف امیدوار جب آئے گا تو پتہ لگے گا نا. ابھی تک کسی کو ہمت نہیں ہوئی. نہیں ہمت نہیں ہے، اس میں کون سا ایشو ہے؟ بھائی نواز شریف ہماری پارٹی کا لیڈر ہے، ٹھیک ہے، اس کے خلاف لوگ کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، وہ بلا مقابلہ بھی ہو سکتے ہیں. ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اب اگر کوئی کھڑا نہیں ہونا چاہتا، باقی پارٹیوں میں کیا ہوتا ہے
مجھے یہ بتائیں سلیکشن کا اعلان کب ہوا؟ اعلان کب ہوا سلیکشن کا، پارٹی الیکشن؟ یہ ابھی جو اس دن وہاں پہ سرینا ہوٹل میں 4-5 دن پہلے مطلب یہ کہ الیکشن کے اعلان کے 10 دن بعد آپ الیکشن کرا رہے ہیں. اس طرح الیکشن ہوتے ہیں سیاسی جماعتوں میں؟ ہوتے ہیں. عمران خان کی پارٹی کا آپ نے شیڈول سنا؟ کیا وہ کس طرح ہوتا ہے، کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ وہ سارا فراڈ ہوا ہے، وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے، ابھی تک ان کے خلاف کیس کیا ہوا لوگوں نے. اگر وہ فراڈ ہے تو یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں یہ کیا ہے؟ نہیں، ہم تو صاف ہے، کلین ہے ہمارا. 10 دن کے اندر آپ نے الیکشن کرا دیے. لیکن ہم نے لوگوں کو دھوکہ نہیں دیا، ہم نے لوگوں کو دھوکہ نہیں دیا. ہم نے وہاں پہ مطلب جعلی ووٹ نہیں. آپ کے کوئی کتنے رجسٹرڈ ووٹر ہیں مسلم لیگ نون؟ ہمارے جو کونسلر ہوتے ہیں نا 2200 وہی اس میں ووٹ دیتے ہیں کونسلر. اچھا، تو وہ دیں گے ووٹ. کونسلر یہ پارٹی کے جو یا یہ لوکل باڈیز؟ پارٹی کے نہیں، لوکل باڈیز کے نہیں، پارٹی کے کونسلر علیحدہ ہوتے ہیں. اچھا، وہ پورے پاکستان میں 2200 ہیں؟ ہاں 2200 ہیں. اچھا، پنجاب میں، سندھ میں، کچھ اور زیادہ ہوں گے شاید تھوڑے. چاروں صوبوں سے آ کے 2200 افراد مسلم لیگ نون کے سربراہی کو منتخب کرتے ہیں. یہی بات ہے. آپ کے کل رکن کتنے ہیں مسلم لیگ نون کے پورے ملک میں؟ لاکھوں لوگ. نہیں، کتنے ہیں؟ کوئی باقاعدہ آپ کو ماشاءاللہ نہیں، اگر آپ اگلا پروگرام رکھ لیں تو ہم یہ اس پہ آپ کو پوری ڈیٹیل دے دیں گے. دیکھیں وہ ہر روز بنتے رہتے ہیں نا، مجھے تو نہیں پتا. اچھا، ان کونسلروں کو کس نے منتخب کیا اور کب کیا تھا؟ یہ جو 2200 ہیں، یہ جو بیسک یونٹ ہمارا ہوتا ہے وہ اس کو منتخب کرتا ہے. مثلا کوئی آپ کا جو بیسک یونٹ ہے، آپ کا کون سے حلقے میں یہ بیسک یونٹ ہے جس میں آپ نے کسی کونسلر کو ووٹ ڈالا ہو آخری دفعہ؟ میرا ووٹ تھا محمود آباد کراچی میں. اچھا، آپ نے ووٹ ڈالا کسی کونسلر کو؟ ہاں بالکل ڈالا وہاں پہ. اچھا، کیا نام ہے آپ کے کونسلر کا؟ جو میں نے بتا دیا، پھر کیا کریں گے آپ؟ نہیں بتائیں نام. نہیں، میں بتا بھی دوں گا نا. میں ایک نہیں، میں اور بھی بہت سارے. آپ نے جس کو ووٹ ڈالا اس کونسلر کا نام بتا دیں. اس کو چھوڑے آپ، میں آپ کو نہ صرف اس کا بھی بتا سکتا ہوں اور بہت سارے، لیکن اس سے آپ کا فائدہ نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے. بہت شکریہ سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب. آج ہم نے بہت سے عام موضوعات پہ بات کی بشمول جمہوریت، حکمران جماعت کے اندر کی جمہوریت کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ خوش قسمتی تھی کہ حکمران جماعت کے سیکرٹری اطلاعات سینیٹر مشاہد اللہ موجود تھے. امید ہے کہ حکمران جماعت آزادی رائے اور اطلاعات تک رسائی کے عوامی حق کو مد نظر رکھتے ہوئے نہ صرف اخباری اور صحافیوں کے معاملات میں اپنی پالیسیاں بنائے گی، بلکہ اپنی جماعت کے اندر بھی اسی آزادی رائے اور معلومات تک رسائی کے حق کو ضرور نافذ کرے گی. اپنا گریبان سے اتنا ہی. مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.